बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 जून बुध का दिन है। पहले मैं अब तक की जो अहम खबरें हैं, जो अपडेट्स आई हैं, वो आपके सामने रखूं, फिर उनकी तफसील खुलासा जो है उसमें सबसे पहले तो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुफाहमती यादाश्त में अचानक मरकज़ में तब्दीली। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में असल मकसद क्या है, वहाँ क्यों रखे गए। ईरान के स्पीकर का मुकाबला अमरीकी नायब सदर ट्रंप से। और ईरान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन, अमेरिका इसराइल का ख्वाब एक तरफ चकनाचूर हुआ, लेकिन आज दूसरा रजा पहलवी का मामला क्या हुआ। और इस मुसद्दे पर इसराइल की जो खतरनाक पोजीशन, ट्रंप की जान समेत रजीम चेंज के मामला, जंगी इख्तियारात कम करने, सेनेट में इसराइल में ट्रंप की मकबूलियत का मामला, उनके वीज़े रोके जा रहे हैं, और एक तरफ खतरनाक सियासी खुद के शमले की कोशिश भी। अब्राहम अकॉर्ड पार्ट 2 में आवाज़ें दोबारा खड़ी कि इस मुआहदे के फ़ौरन बाद सऊदी और पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाने पर लॉबिंग भी शुरू होगी। और ईरान के जो मुआहदे के पाकिस्तान पे हालात है, उसमें कंपनी की सूरत हाल बड़ी बिगड़ने वाली है। बड़े ख़तरनाक किस्म के मामला हो रहे। जुम्मे से ईरान के तेल की ओपन तरसील शुरू होने से इनके क्या मामला हो गए। सालसी के मामले पर फ़ायदे की बजाय नुकसान क्यों हो रहा है। तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है, लेकिन शहबाज हुकूमत की लूट मार जारी है। और इस्टेब्लिशमेंट ने अभी क्यों शहबाज शरीफ का तख्ता उलटने की दोबारा खबरें, मरियम नवाज की करप्शन फाइलें, बेटे समेत खुलवाने का मामला, और डीजी समेत जो फैसल वाडा और अहम हुकूमती सहाफ़ी क्यों मैदान में बार बार उतारे जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने आज कश्मीर में भी घुटने टेक दिए हैं। वहाँ पर बातचीत का मामला जो अवामी एक्शन कमेटी से, जिसे कालादम करार दिया गया, के बड़े अहम राब्ते हुए और कुछ इस्तीफ़ों की खबरें भी। और इमरान खान का जेल में मोराल बुलंद। नई रिपोर्ट में अब मुहर्रम के हवाले से खान का पैगाम, यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद भी वायरल हो रहा है। और तहरीक इंसाफ की क़यादत के 5 लोग जो अडयाला जेल के बाहर नहीं पहुँच रहे, नाकामी का जिम्मेदार किसे ठहरा रहे हैं। बजट में भी बड़ी अहम मालूमात आई हैं कुछ, उसकी भी पास करने की तैयारी में। खान से क्या इनकी मुलाकात होगी या नहीं, तफसील से इन तमाम मामलात की बात करते हैं। सबसे पहले तो ईरान अमेरिका का मुआहदा, आपको पता है इस वक्त दुनिया में मंजर आम पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और मुआहदे का जो मतन है वो मुख्तसर है, एक बड़ी मुबहम ज़बान में, कि दोनों हुकूमतें ताकि अपनी अपनी आवाम को कामयाबी दिखा सकें। वाज़ेह तौर पर ना तो अफसुदा यूरेनियम का जिक्र है इसमें, किसका क्या होगा। ईरान का तो कहना है हम जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे, जो पिछले 20 साल से कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारा माजी का मौक़िफ़ है। अलबत्ता पाबंदियों में नरमी, मुजमद फ़ंड की जो उनकी बहाली और मुआशी तावन जैसे नुकात उसमें लिखेंगे, वो बड़े वाज़ेह हैं। अब अमेरिका ने इस मुबहम मुआहदे को इस अंदाज में रखा गया है कि जो भी पढ़ेगा वो फिर ज़ाहिर है अपना ही मतलब इसमें से निकालेगा। इसमें ईरान की तो जीत नज़र आ रही है, और ईरान की जो जीत समझ रहे हैं वो ज़ाहिर है उनके पास बड़ी लॉजिकल पॉइंट्स हैं। ट्रंप का दावा है कि मैंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया, अबनाए हरमज़ खुलवा दी और मैं जीत गया। जबकि ईरान का कहना है अबनाए हरमज़ तो पहले ही खुली थी, एटमी हथियार तो हमारे पहले से वही मौक़िफ़ है, हम उसी पुरानी बातों पर कायम है। बदले में अलबत्ता ईरान को जो 300 अरब डॉलर मिलने लगे, इनके असासों में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मुश्तबा खामनाई जो है वो इलॉन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पर अमीर तरीन शख्स बन सकते हैं। ईरान की जो मुआशी पाबंदियाँ 27 साल से लगी हुई थी, पर वो ख़त्म होने पर देखें ये ऐसा मामला है कि ईरान हर हफ्ते भी ऐसी जंग करने पर तैयार है कि जिसमें 5-6 हज़ार लोग अगर शहीद भी हो जाएं, कि बुजुर्ग रहनुमा लीडरशिप शहीद भी हो, स्कूल अस्पतालों की बिल्डिंगें भी तबाह हो, लेकिन मुआशी पाबंदियाँ हटा दें तो ये जंग हर हफ्ता करने को तैयार है। क्योंकि इनके पास दुनिया में, आपको पता है, तीसरे या चौथे नंबर पर तेल और गैस के ज़खायर हैं, दूसरे नंबर पर शायद आप गैस के। अरब दुनिया की तरह ये भी एक ताकतवर मुल्क बन सकते हैं। फिर इनकी जंगी ताकत का जो अंदाज़ा है वो आप इस बात से कह लें कि जुम्मे के दिन जो मुज़ाकरात के मुआहदे की दोनों इतराफ़ से दस्तखत के लिए लोग बुलाए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से तो डोनाल्ड ट्रंप का भी आने का दावा है, और नायब सदर JD वेंस तो लाजमी है, ये दोनों दस्तखत के लिए। लेकिन ईरान की तरफ से ना तो सुप्रीम लीडर है, ना उनके सदर मसूद पज़ेश्कियान है, ना उनके नायब सदर हैं, बल्कि उनके पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ हैं, उन्हें भेजने का दावा है। और सुप्रीम लीडर ने तो ट्रंप के मिलने की बार बार ख्वाहिश को भी रद्द किया कि ये बदकिरदार लोगों से हम नहीं मिलते, और मुआहदे के लिए सिर्फ स्पीकर जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप चूंकि इतना पुरजोश है कि वो कह रहे हैं कि ये मुआहदा मैं खुद पढ़ के पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। ये मुआहदा जिसका भी मतन तो ज़ाहिर है अमेरिका ने इतना मुबहम है, खुफिया रखा हुआ है, अब उसकी ज़ाहिर है ट्रांसलेशन तो आना शुरू होगी बहुत सारे मुख्तलिफ ज़राए से, और इस पर जो वादे किए गए उन पर अमल दरामद करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब उसमें देखें जो सबसे बड़ा मामला है वो ज़ाहिर है उसमें इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का, उसका ये सबसे बड़ा एतराज़ कि ईरान के इस मुआहदे के बाद जोहरी प्रोग्राम और इलाकाई असर व रसूख में इजाफा होगा। इसराइल कहना इतनी बड़ी जंगी ताकत को आप 300 अरब डॉलर मजीद देकर जंगी बालादस्ती इनकी, जहाँ पहले ही वो अबनाए हरमज़ में दिखा चुके हैं, ये तो सिर्फ उन्हें मजबूत कर रहा है, बल्कि मजीद मजबूत कर रहा है। और बदकिस्मती से अब इनके पास और कोई हल नहीं इसके अलावा। और जितने भी जंगी माहिरीन उनका कहना है कि ये मुआहदा जो है उस वक्त इसराइल किसी भी वक्त सियासी खुद को हमला जुम्मे से पहले कर सकता है। माजी में ओबामा ने JCPOA मुआहदा किया था, उस पर इसराइल का बड़ा सख्त एतराज़ था, लेकिन अमरीकी सदर ने मुआहदा ओबामा ने उसको करवा लिया था।
اب یہاں دستخط اہم نہیں ہے، یہاں اہم یہ ہے کہ اسرائیل اور دیگر جو فریق ہیں معاہدے کے وہ اسے قبول کرتے ہیں نہیں، کیونکہ جو تازہ ترین ڈیٹیلز آ رہی ہے کہ جمعے سے پہلے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، معاملہ کھٹائی میں نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل لبنان میں جنگ بندی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ نیتن یاہو کا اس کے وزراء کہنا ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، جنگ بندی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ ایران کا یہ معاہدہ اور یہ اس معاہدے کا حصہ کہ فلسطین، لیبنان سمیت ہر طرف بحری، فضائی اور سائبر حملے روکیں، ایران پر جو پابندیاں مرحلہ وار نرم کریں، ایران کے تیل کے جو شعبے میں اور خاص طور پر ان کی بینکاری کے شعبے میں اسے مکمل استثناء دیں، منجمد فنڈ بحال کریں اور جوہری ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ 60 دن کے اندر حتمی معاہدہ وہ کریں گے، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے اسے یعنی قانونی حیثیت دیں گے۔ اب اسرائیل کا کہنا ہے کہ جمعے کو اس جمعے کو ہم فوج نہیں نکالیں گے، نہ صرف اگلے جمعے کو نہیں نکالیں گے بلکہ کسی بھی جمعے کو نہیں نکالیں گے۔ یہ ٹرمپ کو باقاعدہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ اب میزائل لگنے کا اس کا دماغ ہوش میں آ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے لبنان بڑا زبردست ملک ہے اور نیتن یاہو ایک غیر ذمہ دار شخص ہے۔ اب صرف یہ نہیں بلکہ اس نے G7 کی جو میٹنگ میں انٹرویوز دیے وہ جو وائرل ہوئے میں کہ لبنان پر اس نے اسرائیل کے حملے کو بھی ناجائز قرار دیا، غلط قرار دیا، اور یہ بتایا کہ ہمارے بغیر یعنی امریکہ کے بغیر اسرائیل کا وجود مشکل ترین مرحلے میں پھنس سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی نہیں گزار سکتے۔ ان کے جو وزیر ہے قومی سلامتی کے سلگے بن گویر، اس کو امریکا نے ویزا دینے سے بھی انکار کیا ہے، بلکہ ٹرمپ نے اور اس کی ٹیم نے جو اسرائیل کے لابی ان کے جو حامی ہیں وہاں ان کا صفایا بھی شروع کر دیا، جس پر ان پہ اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ وزیر دفاع جو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کو ایران پر حملوں کے لیے اکسا رہا تھا، اس سے استعفیٰ لینے کا پروگرام بن رہا ہے، اور ٹرمپ نے ان تمام لوگوں جو ایران کے سابق شہنشاہ رضا پہلوی کے اقتدار میں لانے کی کوشش کرتے رہے انہیں بھی ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ ہمارا، اس کی جو نائب صدر اس نے کہا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی کبھی بھی پروگرام نہیں تھا کہ ہم اسے ایران کا لیڈر بنائیں، یہ ایران کے لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کسے رہنما چنتے ہیں۔ کاش یہ پاکستان کا بھی ایسے سوچتے، لیکن ایران کے انہیں ایٹمی ہتھیاروں سے خطرہ ہے انہیں، اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اسرائیل کے جو حامی ہیں اس وقت امریکہ میں، وہ اس معاہدے کی آڑ میں 2 بڑی واردات کر رہے ہیں۔ چونکہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاہدہ تو ہونا ہے اگر، تو پھر ہم اسرائیل کو مسلم ممالک سے تسلیم کروا لیں، پہلے سعودی عرب سے کروائیں، اور سعودی عرب نے اگر اسرائیل کو تسلیم کیا تو پھر ہم پاکستان کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امن جو آپ کروا رہے ہیں تو پھر امن آپ پورے خطے میں کروائیں، ایران بھی تو پورے خطے کی بات کرتا ہے، تو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کروائیں، ابراہم اکارڈ 2 محمد بن سلمان پر دباؤ ڈالیں، یہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اس اسرائیل کو جو لبنان پر ابھی بھی حملے کر رہا ہے، وہاں کی قیادت کو بھی شہید کر رہا ہے، وہاں کے اسرائیل کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، یہ بیان دے رہے ہیں کہ موساد ایران میں ابھی بھی رجیم چینج کرے گی، ہم ان کی قیادت کو نشانہ بنائیں گے، لیکن یہ ان حالات میں بھی سعودی عرب اور پاکستان سے اسے تسلیم کروانا چاہ رہے ہیں۔ اب اسرائیل کا تھوڑا سا اثر و رسوخ سمجھنے کی کوشش کریں، جو بھی تازہ معلومات ہیں کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی طاقت کو سینٹ میں 1 ووٹ سے انہوں نے بھی رکوایا ہے، اور کانگریس کے ذریعے جو اختیارات ہیں دوبارہ جنگ لگوانے کے، وہ ووٹنگ کروا کے اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ٹرمپ کی پارٹی کے اور کانگریس میں موجود ہیں، اور ٹرمپ کے حالات یہ کہ اب مشکل ہے اس کی صدارت کا معاملہ۔ اسرائیل کے آپ کو پتہ ہے یہ وہاں صدر بننے کے دعوے کر رہا تھا، لیکن اس معاہدے کے بعد اب وہاں اس کی مقبولیت 61% کم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ بری طرح اسرائیل کے حامیوں میں بدنام ہو چکا ہے، ایران کے ساتھ اس جنگ میں جو اس کی حکمت عملی تھی وہ بری طرح ناکام ہوئی، جس سے اس کا نقصان نہ صرف امریکہ کے اندر ہوا بلکہ اسرائیل کے اندر ہوا، اور سب سے بڑا معاملہ اس کی جان کے حوالے سے خطرہ۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز اور CIA امریکہ میں بہت مضبوط ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، ملزم بھی پکڑا گیا، بیان بھی آیا، وکیل بھی آپ نے اس کے الزامات سنے، اور ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر جس طرح پاکستان میں جنرل باجوہ یا خفیہ ایجنسی جو کرتی نہیں، امریکہ میں بھی یہی معاملہ ہے۔ ٹرمپ کے اوپر پینسلوینیا میں ایسا ہی قاتلانہ حملہ ہوا اور حملہ آور پکڑا گیا، اور ٹرمپ اس وقت موجودہ صدر ہے، اس کا بیان کیا ہے کہ میں ان تحقیقات سے مطمئن نہیں ہوں کہ میری اپنی ٹیم کے لوگ اور وفاقی ادارے جو ہے وہ تحقیقات ٹھیک نہیں کر رہے، تعاون نہیں کر رہے۔ اس میں ظاہر ہے FBI ہے، CIA ان کے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، انہوں نے تفتیش کرنی ہے، لیکن آپ اسرائیل کی لابی اور ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کی طاقت کو دیکھیں کہ ٹرمپ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی انویسٹیگیشن خود بند کروا رہا ہے۔ تو یہ جس طرح امریکہ میں ماضی میں صدر جان ایف کینیڈی جو اسرائیل کی بات نہیں مانتا تھا، ان کا ایٹمی پروگرام بند کروا رہا تھا، اسے راستے سے ہٹایا گیا، اپنا صدر لائے گی، اب ٹرمپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ایران امریکہ کے اس معاہدے کا جو نیا مقام طے ہوا ہے وہ برگن اسٹاک ریزورٹ ہے۔ جمعے کے دن اس معاہدے پر دستخط کے لیے کہا جا رہا ہے، ابھی تو خیر جمعہ بہت دور ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جتنے بھی اہم مذاکرات اور حساس بین الاقوامی معاہدے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ غیر جانبدار ہے، 200 سال سے سوئٹزرلینڈ عالمی تنازعات میں ایک غیر جانبدار ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں تقریباً ہر ملک جو ہے وہ اس اعتماد سے مذاکرات کرتا ہے کہ یہ ڈنڈی نہیں ماریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی 2 نمبری نہیں کریں گے، ان کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہوگا، یہ کوئی بینیفیشری نہیں ہے۔ جنیوا میں طویل عرصے تک وہاں
ایران کے مذاکرات ہوتے رہے امریکہ کے ساتھ، بلکہ جو سوئس سفارت خانہ ہے وہ ایران کے لیے سفارتکاری کرتا رہے گا. یہ جو برزن اسٹاک ریزورٹ ہے یہ ویسے بھی پہاڑوں میں ایسی جگہ پہ ہے جہاں رسائی انتہائی محدود ہے، کیونکہ یہاں سیکیورٹی کا بہت بڑا معاملہ ہے، عالمی رہنماؤں کا معاملہ ہے. یہاں پہلے بھی جنوبی سوڈان کے تنازع کے معاملات ہوئے، 2024 میں یوکرین امن کی سربراہی اجلاس ہوئے، ایران امریکہ کے ہوتے رہے معاملات. پاکستان میں اسلام آباد کو یہ محفوظ شہر نہیں سمجھ رہی، یہاں باقاعدہ کرفیو لگانا پڑتا ہے، پوری فوج تعینات کرنی پڑتی ہے، سیکیورٹی خدشات ہیں، دہشت گردی کا معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر آ گئے. پھر کالعدم تنظیمیں اسلام آباد میں بھی دھماکے بھی کر چکے ہیں پچھلے ہفتوں میں، اور اسلام آباد کو ویسے بھی کسی ایک شخص کی مطلب قلعہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہاں مذاکرات پھر اوپر سے جو غیر جانبداری فیلڈ مارشل ان مذاکرات میں آپ کو پتہ ہے ایک ثالث کی بجائے ایک فریق نظر آتے ہیں یا بینیفیشری. اب ایران میں پاکستان کی بہت بڑی حمایت ہے، عوام میں آپ کو پتہ ہے 90% زیادہ لوگ اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے تھے. یہاں سیکیورٹی کے علاوہ جو غیر جانبدار ہونا وہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ وہ پہلے بھی شکوک و شبہات اٹھتے رہے کہ اس معاہدے کی آڑ میں پاکستانی حکومت یا فارم 47 کی حکومت وہ اپنے لیے اس میں سیاسی بیانیاں ڈھونڈ رہی ہے، یہ اپنی اس میں فلم بنا رہے ہیں. ان کی ثالثی ان کے ڈاکیے کا کردار ضرور تھا، جو بھی فائنینشل ٹائم جیسا معتبر ادارہ، اور یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، دیکھیں کہ انگلینڈ، یورپ، امریکہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ مذاکرات پاکستان نے شروع ضرور کیے لیکن یہ ناکام ہو گئے تھے اسلام آباد میں سب کے سامنے. پھر قطر کی انٹری، اور قطر نے پہلے بھی امریکہ، وینزویلا، افغان طالبان کے دوحہ میں بڑے کامیاب مذاکرات کروائے، خاموشی سے کروائے. قطر نے پاکستان کے کردار کو سراہا کہ انہوں نے شروع کیا، لیکن چونکہ ان کے اپنے مفادات آگے، سیاسی نوٹنکی شروع ہوگی، باتیں لیک شروع ہو گئیں، شیئر مارکیٹس میں شیئر کی خریداری بیچنے شروع ہو گئی، تو اس لیے انہیں آخری وقت میں اب سائیڈ پہ اسی لیے کیا. ہو سکتا ہے جنیوا میں اس میں جو نیا ریزورٹ ہے اس میں انہیں میزبانی کی کرسی مل جائے، لیکن پیچھے صرف شاباش بھائی شاباش کہہ کے ان کا کردار باقی ختم. اب دیکھیں معاہدہ ہونے کے بعد ان کے حالات کیا ہوں گے. معاہدے کی سب سے بڑی پارٹی عرب امارات اور قطر ہے، جو اس وقت ایران کو اربوں ڈالر دے رہا ہے. پاکستان کو آپ دیکھیں انہوں نے اس پورے معاہدے کے بعد یا اس سے پہلے کیا دیا اب تک. عرب امارات نے امریکہ میں بھی 1000 ارب ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں. پاکستان سے انہوں نے 1996 کے رکھے ہوئے پرانے قرضے واپس لے لیے. 2 ارب ڈالر جو اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے تھے وہ بھی گردن پکڑ کر نکلوا لیے. سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں جو پیسے رکھے اس کے بدلے انہوں نے 13,000 فوجی بمبار طیارے اپنی حفاظت کے لیے لے لیے، کرایہ نہیں دے دیا، بدلے میں کچھ نہیں دیا. اسٹیٹ بینک کے پیسے ان کے ہیں، 9% سود بھی ہے. پھر عرب امارات کے جو پیسے ہیں ان کے بدلے بھی کوئی نہ کوئی مفت تیل ملا ہو سعودی عرب سے، کوئی 10 ارب ڈالر ملے ہوں، حالانکہ سعودی عرب کے لیے کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کی تباہی و بربادی کیا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں جسے فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ انہوں نے دلوائی، اس کے پیغامات لے کے آنا جانا، مذاکرات کا معاملہ، $1 بھی ٹرمپ نے نہیں دیا، نہ معاہدہ ہونے سے پہلے نہ ابھی تک. اس نے یورپی یونین سے تجارتی معاہدے کر لیے. مئی کے مہینے میں چین کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے اربوں ڈالرز کی تجارت کے معاہدے ہوئے. ایکواڈور اور گوئٹے مالا اور تائیوان جیسے ممالک کے ساتھ امریکی مصنوعات کے بڑے بڑے تجارتی معاہدے ہوئے، لیکن پاکستان کو بجائے کچھ دینے کے یہ الٹا لے گئے. پاکستان کی مدد کرنی تھی کہ معاہدہ کروا رہے ہیں. امریکہ نے دنیا کا سب سے مہنگا ترین اپنا تیل جو کوئی بھی نہیں خریدتا اتنا دور ہے، $430 ملین کا 43 کروڑ ڈالر کا 6 ملین بیرل تیل انہیں بکوا بھیج دیا. انہوں نے جو امریکہ سے خریدا، امریکہ نے کہا $1 ارب کا تیل خریدنا، یہ پہلی قسط تھی. اب دیکھیں دوسرا جھٹکا جو جمعے کو لگنا ہے. اب جمعے کو یہ معاہدہ ہونے کے بعد ظاہر ہے ایران اپنا تیل پوری دنیا میں بیچنا شروع کر دے گا، اور وہ بیچے گا پوری قیمت پر. اب تک تو وہ آدھی قیمت پر نقصان میں بیچتے رہے. ایران سے انہیں 30 روپے لیٹر پیٹرول سرحد سے ملتا ہے، اسمگلنگ کر کے لاتے ہیں. سب کو پتہ ہے کن گاڑیوں میں آتا ہے اور کن گاڑیوں میں جاتا ہے، کہاں بکتا ہے. اب جمعے کے بعد اگر ایران کا یہ تیل بند ہوا، ذرا سوچیں ان کا کیا حال ہوگا. پوری قیمت پر کیا خرید سکتے ہیں؟ یہ تو وہی سعودی عرب والا معاملہ ہو گیا. تو اب ایران تو اپنی جنگ جیتنے کے ثبوت دکھا رہا ہے کہ ڈالروں کی برسات ہو رہی ہے، دنیا ان پر 47 سال کی پابندیاں لگا کر جسے وہ برداشت کر گئے، اور دنیا ان کی 47 دنوں کی پابندی برداشت نہیں کر سکی، کیونکہ اصل جنگ جیتنے کا تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. اب دیکھیں ہم بھی تو ہندوستان کے خلاف جنگ جیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا تو الٹا پانی بند ہو گیا. جو ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی عمران خان کے دور سے وہ بھی بند ہوگی، بغیر جنگ لڑے جنگ زدہ ممالک میں چلے گی. آج صومالیہ کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے 1 پوائنٹ اوپر چلا گیا ہے. اور ایران تو آپ کو پتہ ہے اس ڈیل کے بعد یورپ بن سکتا ہے. پاکستان کا جتنا ٹوٹل قرضہ وہ 1 سال میں بنا لیں گے. یہاں الٹا کیا ہوا؟ IMF نے بجٹ خسارے کے لیے سختی شروع کر دی، خسارہ کم کرو، سرپلس بجٹ لے کر آؤ. اب 2% پرائمری سرپلس یہ کہاں سے لائیں؟ صوبوں سے. صوبے کیا وہ اتنے مالا مال ہیں کوئی 1000 ارب وفاق کو کہیں گے یہ لے تحفہ ہم سے؟ انہیں کہا جائے گا ٹیکس کٹا کرو، بینک میں جا کے پیسے رکھو اور خرچ نہیں کرنے، سرپلس دکھانا ہے ہم نے. اب صوبے دیکھیں عوام پر 2800 ارب اگر نہیں لگائیں گے تو کیا حالات ہوں گے؟ تو آپ خود سوچ لیں. ایران کی جنگ میں تو جو ہوا
وہاں تو آپ کو پتہ ہے جو تباہی بربادی ہوئی، لیکن اس کی پیٹرول کی قیمتوں میں پاکستان میں جو اضافہ ہوا، آج دنیا بھر میں قیمتیں کم ہیں، لیکن شہباز شریف کی حکومت کیا کم کرنے کے لیے تیار ہے یا کر سکتے ہیں؟ عمران خان کی 17 روپے لیوی کے اوپر یہ انقلاب نکالنے کی بات، آج 170 روپے لیوی ہو چکی ہے، اور حالات ان کے لیے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ صوبوں سے پیسے لینے کے لیے باقاعدہ اپنی جماعت نون لیگ پیپلز پارٹی کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ آپ کی حکومت سے ہم نکال دیں گے، آپ کی حکومت ہم گرا دی۔ جو فیصل واڈا آپ کو منظر عام پر نظر آ رہا ہے، یا مارشل لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، نون لیگ کے یہ لوگ الٹے لٹکانے کی، مریم نواز کی کرپشن کی، بلکہ اس کے بیٹے کی کرپشن تک کی باتیں، یہ اچانک نہیں ہو رہی، خزانہ بالکل خالی ہے۔ اخراجات جو وفاق نے اسٹیبلشمنٹ کو دینے ہیں تنخواہوں میں، مرات میں، وہ پورے نہیں ہو رہے، تو صوبوں سے اب چھین کے پورے کرنے ہیں۔ پھر یہ وارداتیں آپ کو پتہ ہے، چوری ڈاکے کی، ان کی بچوں کی بھی کرپشن کی وارداتیں، مین سٹریم میڈیا میں ان کے بڑے بڑے صحافیوں کے بھی بیان، یہ سب اسی لیے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بلتستان کا الیکشن، گلگت بلتستان کا، پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے دے دی، اب وہاں اچانک استحکام پارٹی کو لے آئے، 15 میں سے ایک امیدوار ان کا وہاں نہیں جیتا، لیکن 4 امیدواروں کے آگے مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی، 6 نشستوں کا نتیجہ بھی وہاں روکا گیا ہے، 17 پہ حکومت بننی ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی کو انہوں نے رگڑ دیا ہے، پیسے ہی نون لیگ کو بھی رگڑے لگ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی سے پہلے ہم یہ بجٹ جو ہے وفاق کو سارا دے دیں، ورنہ پنجاب کی بھی سختی ہے، مریم نواز کو بدلیں گے۔ یہ جو فیصل واڈا کے ذریعے بیانیہ ہے، جس میں انصار عباسی، سہیل وڑائی جیسے شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب کھل کے نون لیگ کے رہنما کہ یہ مقابلہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے درمیان ہے۔ اب شہباز شریف غریب، آپ کو پتہ ہے بوٹ کی پالش سے نکل نہیں سکتا، کبھی مقابلہ کیا ہونا ہے، لیکن نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل فیصل واڈا کو اور محسن نقوی کو پٹا ڈالیں، یہاں تک ان کے الفاظ ہیں کہ یہ وزیر اعظم کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، مریم نواز کی کرپشن کی فائل نہیں کھولنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم بھی بہت کچھ کھولیں گے، ظاہر ہے کہ بس کیا کھولنا ہے۔ اصل معاملہ دیکھیں، یہ ہے عوامی تحریک، یہ 11 دن آپ کے سامنے کشمیری اس وقت میدان میں موجود ہیں، وہاں دیکھیں حکومت اب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگ مزاحمت سے پیچھے ہٹ نہیں رہے۔ لیڈر لیس تحریک کہہ لیں اسے آپ، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اسے تو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا، اب اسی کالعدم کمیٹی کے ساتھ ایک دفعہ پھر مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے 4 علماء کو بھیجا ہے ایک وفد کی صورت میں، اور ایک اور بندہ بھی ہے بڑا اہم، کوئی پتہ نہیں نام اس کا ذہن سے نکل گیا، کہ کالعدم آپ کو قرار دینے کا فیصلہ بھی واپس لیں گے، FIR بھی واپس لیں گے، اور 12 نشستوں پر آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں، ہم بھی ہٹیں، لچک دکھاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ لچک دکھاتے نہیں، کشمیر والے لچک کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس اس وقت افغانستان اور بھارت سے بھی کہیں آپریٹ ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ استعفے دینے کے مظاہرین کے ساتھ ظلم ہے۔ بہرحال میں اس بات کو تسلیم اس سے نہیں کرتا کہ یہ اکاؤنٹ، آپ کو پتہ ہے ان کا کام ان حالات میں پروپیگنڈے کرنے ہیں، اس لیے ان کی خبر کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن پاکستان کے حالات اس طرف ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ لیڈر لیس تحریک کی طرف، کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، یہ جیسے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص، عامر ڈوگر، جنید اکبر، سہیل افریدی، یہ تو وہی لوگ ہیں جو تحریک چلانے کے بالکل حق میں نہیں ہیں۔ ان کا آج اب رہائی اور مشاورتی کمیٹی کا صرف اعلامیہ ایک دفعہ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کال بھی تھی منگل کی 10,000 بندوں کی، جو پورے پاکستان کو پتہ تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں باضابطہ نہیں بتایا گیا، تشہیر نہیں کی گئی تو ہم مشاورت کر سکتے، پتہ اندازہ کریں، اسی لیے نہ انہوں نے لا تلقی کی، نہ تسلیم کیا، اور یہ وہی واردات ہے درمیان میں، نہ چھپتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں۔ 10,000 لوگ اکٹھے کرنا کوئی مشکل کام تھا، لیکن یہ جو اعلامیہ اگر آپ پڑھیں کہ اس میں لفظ کیا ہیں، بار بار وہی مذمت، مشاورت، تعاون، تفصیلی معاملات، اعتماد، عوامی یہ باتیں شہباز شریف کی تقاریر میں آپ سنتے ہیں، یہ بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ اور اب ان میں خطرناک معاملہ تھا کہ بجٹ کو ہم پرکھیں گے، جانچیں گے، اور پھر خان کے ویژن کے بعد عوام کے ساتھ پہنچا۔ اب یہ سرپلس بجٹ کا سارا معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی گردن پکڑی ہوئے، لیکن یہ جس طرح 3 سال سے آپ کو پتہ ہے بغیر کوئی جلسہ، بغیر کوئی تحریک کے PTI قیادت وقت گزار رہی ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فیلڈ مارشل کا اقتدار آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسی فارم 47 اس نظام کو محفوظ کر رہے ہیں، اور بجٹ کی صورت میں، اور بجٹ کی صورت میں یاد رکھیں کہ سرپلس ہوا تو پھر سہیل افریدی اور قیادت پاکستان میں سے مائنس ہو جائے گی۔ یہ عمران خان کی آپ کو پتہ ہے تحریک جتنی بھی انہوں نے چلائی، کبھی پارلیمنٹ میں قید ہو گئے، کبھی KP میں قید ہو گئے، کبھی گرمی آ جاتی تھی ان کے پاس، کبھی سردی آ جاتی تھی، کبھی رمضان، کبھی عید، کبھی شبرات، کبھی محرم، بڑی لمبی لسٹ ان کی بہانوں کی بے تحاشا، اور اگر کبھی غلطی سے نکل آئے تو 2-4 پولیس والے دیکھ کے ہی فوراً یہ آپ کو پتہ ہے کھینچ کے ایسے یہ 3 سال گزار گئے، اور یہ صرف اپنی ذات، اپنی مراد، اپنے کاروبار بچا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہے عمران خان، جس کے بارے میں ابھی نون لیگ کے ٹاپ کے صحافی سے میری بات ہوئی، اس کے پاس خبر تھی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کہ ڈیالہ جیسے خبر ملی کہ خان کی صحت کے مسائل ہیں، لیکن اس کا مورال اس وقت بلند ہے، جس نظریے پہ وہ قائم ہو 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نظریہ حسینی ہے اس کا، آ چکے پہلی محرم ہے، خان کا پیغام آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہی سبق محرم میں ملا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور حق کے پر کھڑے، اور چاہے اس میں جان بھی چلی جائے پرواہ نہیں کرنی۔ آج اسی لیے عمران خان سرنڈر نہیں کر رہا، اور یہی وہ پاکستان کا واحد رہنما ہے جو کروڑوں لوگوں کی امید ہے، اور یزیدیت کے نظام کے خاتمے پر واحد شخص ہے۔
اب بہت سی باتیں میں نے ابھی کرنی تھی، لیکن چلیں عمران خان کی قربانی پر ان معاملات میں انشاءاللہ تفصیلات جو ہے وہ ضرور آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ معاملات مجھے لگ رہے ہیں کہ لیڈرلیس تحریک کی طرف ہی جائیں گے۔ اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کس طرح کے پوائنٹس ہیں، آگے انٹرنیشنل حالات کے پاکستان پہ کیا اثرات آئیں گے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، چینل سے جڑے رہیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔